देखो इसी में क्या बोलेंगे। स्टार्ट स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गरीब टीवी की जानिब से सैयद अमजद अली आपकी हाजिर खिदमत है। और आप क्यों सो रहे हैं? आवाम सो रही है पाकिस्तान की, मसला यही है। हम कब बेदार होंगे? तो हमने सवाल ये करना है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ बर्ताव हो रहा है अदलिया का और हमारे साबिक़ हमारी उनके साथियों का, आवाम का, क्या वो सही है या गलत है? ये पूछे ना इनसे। तो मौजू तो ये इतना बड़ा है कि पूरी रात भी अगर हम बैठे रहें तो इस पर बात हो सकती है, मगर गरीब टीवी की जानिब से हमें इस वक्त 30 मिनट मिले हैं और इसमें हमने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद अहमद हराई साहब। उनसे हम पूछते हैं कि अपनी राय का इज़हार करें। जी, आप कुछ फरमाएंगे? देखें जनाब, बात ये है कि मौजू छेड़ देना या मौजू के नहीं इसे नहीं चाहिए। सिर्फ मौजू को छेड़ देने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं। परवेज़ मुशर्रफ का मौजू तो आजकल हर ज़ुबान ज़्यादा आम है। सवाल ये पैदा होता है कि ये परवेज़ मुशर्रफ का मौजू आजकल ये क्यों छिड़ा। ये तो पाकिस्तान जब से बना है तक 60-65 सालों से जो भी दौरे हुकूमत जो भी आया है, जो भी अपने आप को कोई वज़ीर आज़म की हैसियत से आया, कोई सदर की हैसियत से आया, खामियां बुराइयां अच्छाइयां तो हर बंदे में रहेंगी। आप अगर परवेज़ मुशर्रफ के मतलब कुछ पूछना चाहें तो मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि आप ये माजी में देखें कि पिछले 65 सालों में कौन से ऐसे सदूर हैं या कौन से ऐसे वज़राए आज़म हैं जिनके बारे में हमें खामोश रहना चाहिए। कोई ऐसा आप एक नाम बता दें कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे। वो भी कहते थे कि मैं अवामी मैंडेट लेके आया हूँ। और उस 5 साला दौरे इक़्तिदार में क्या हुआ जिसके नताइज हमें जनरल ज़िया-उल हक़ की सूरत में मिले। अब जनरल ज़िया साहब ने अपने जो गुल खिलाए 9 साल, 10 साल, 11 साल, आवाम यही कहती रही। कुछ उनके चाहने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं जी जनरल साहब ने बहुत अच्छा किया। अब जिन लोगों ने भुट्टो साहब की मार खाई हुई थी उन लोगों ने कहा कि नहीं जनाब भुट्टो साहब तो बड़े जाबिर और सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो ये था वो था। तो अब मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ की कहानी जो जिस तरीके से चली है और अदलिया ने जिस तरीके से अपने पंजे और शिकंजे में उसको काबू करने की कोशिश की है परवेज़ मुशर्रफ को, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ना तो एक सिविलियन है और ना कोई एक आम आदमी है। परवेज़ मुशर्रफ को 3 सूरतों में देखा जा सकता है। तो इससे पहली बात तो ये है ना कि अब इसका हमें कोई क्यों नहीं है। नहीं, हमें देखें, ये हमारे एक माशरे की बात है कि जब राया जो है उन सब की एक मर्ज़ी हो जाए तो कोई भी मुंतखब होने वाला एक बंदा उन राया को अपने मतलब खुश नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो गए हम आपके खिदमत। तो जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ का जो मौजू आजकल चला हुआ है इसको परवेज़ मुशर्रफ को अकेले को नहीं देखना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ बहैसियत ख़ुद एक इंसान है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि जैसा कि आप भी बेहतर समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ एक इंसान होने के साथ साथ वो ऐसे अहम ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं कि क्या उन लोगों से इस बारे में नहीं पूछा जा सकता जिन लोगों ने उसकी तैनाती में बड़ा अहम किरदार और रोल अदा किया था। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि आज तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पाकिस्तान के तमाम वकला और उसमें छोटी छोटी कोर्ट्स भी आ गई हैं, सेशन कोर्ट लगा लें। तो ये परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। दूसरी अहम बात कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ आज कोई भी बंदा रोड पर आकर उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। अब ये देखें कि परवेज़ मुशर्रफ सिर्फ एक अकेला आदमी, ठीक है, एक आम इंसान, उसके साथ साथ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन, उसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
اور 60 سال تک افواج پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے پرویز مشرف کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آئیں. 60 سال تک افواج پاکستان کی خدمت کی پرویز مشرف نے. وہ کرنل بھی رہے, بریگیڈیئر بھی رہے, جنرل بھی رہے, جنگیں بھی لڑی. اس میں پرویز مشرف کی غداری کا کسی کو خیال نہیں آیا. وہ پوری فوج غدار. اور پرویز مشرف کو جب ہمارے محترم قبلہ میاں نواز شریف صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے منتخب کیا تو کیا اس وقت میاں صاحب کو اس کی برائیاں نظر نہیں آئیں؟ جس وقت میاں صاحب نے پرویز مشرف کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنایا, اس وقت میاں صاحب کو ان کے بارے میں کوئی جو ایسی خامیاں تھیں وہ نظر نہیں آئیں. اب یہ کہ پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف کی دکھتی رگ پہ جب ہاتھ رکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ان سے کام لینا چاہا, مشرف صاحب نہ مانے اور ان کو چین کے دورے پہ بھیج دیا. حالانکہ وہاں ان کا چین جانا کوئی اتنا ان کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا. اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ہے شرکت کرنا اس کانفرنس میں ضروری تھا. لیکن میاں صاحب کو پتہ تھا کہ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے پاؤں جکڑ دیے جائیں. اس وجہ سے میاں صاحب نے پرویز مشرف کو چین کے دورے پہ خود بھیج دیا اور خود جناب انہوں نے وہ جنرل توقیر جی, میں شاید نام صحیح نہ لے سکوں, ان کے جناب کندھوں پہ پھول سجائے جا رہے ہیں, ان کو جنرل بنایا جا رہا ہے, ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے اور مشرف صاحب کو کانوں کان خبر نہیں. اب آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے ایک عہدے کے مالک ہیں, آپ افواج پاکستان, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ افواج پاکستان نہیں, پاکستان کی مسلح افواج جس میں پاکستان ایئر فورس بھی ہے, پاکستان آرمی بھی ہے, پاکستان نیوی بھی ہے, ان تینوں مسلح افواج کے چیئرمین بھی ہیں. وہ ایسے اہم ترین ایک حساس ادارے کے سربراہ کو چند لمحوں کے اندر معزول کر دیا جائے تو کیا یہ پرائم منسٹر کی انصاف کی بات ہے؟ میاں صاحب نے پرویز مشرف کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی کہ ان کو جہاز سے اترتے ہی لنگڑا لولا کر کے گھر بھیج دیا جائے. یار میاں صاحب کو اس وقت یہ نظر نہیں آیا کہ وہ میاں صاحب صدر ریگن کے بل کلنٹن کے ساتھ جا کر کیا معاہدہ کر رہے ہیں. بھارت کی لاشیں سیاچن گلیشیئر میں پڑی ہوئی ہیں, ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں. افواج پاکستان کے جو سپاہی وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ ان لاشوں کو توفن سے مر رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ خدارا اپنی ان لاشوں کو اٹھا کے لے جاؤ. مجھے ایک بات بتایا جی, پرویز مشرف اگر غدار ہے پاکستان کے, ہاں, تو ان کی گرفتاری کے اوپر انڈیا میں کیوں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے, اور اس میں انڈیا بھی خوش ہے اور پاکستان کا تمام میڈیا بھی خوش ہے, جس کو انہوں نے ان کے دور میں یہ کریٹ ہوا, جنم دیا ہے اس میڈیا نے, ورنہ ایک ہی چینل تھا جو چلتا رہتا تھا. تو یہ تمام لوگ خوش ہیں, انڈیا خوش ہے, تو یہ یا تو یہ تمام لوگ غدار ہیں یا پرویز مشرف. سیدھی سی بات ہے, اس کا جواب دیں آپ. بس یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں فوراً کس طریقے سے پتہ چلا کہ انڈیا پاکستان میں پرویز مشرف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ خوشیاں منا رہا ہے. سب سے بڑی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پرویز مشرف کی کچھ خامیاں ہیں, کچھ برائیاں ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں, لیکن اس کے احسانات کو بھی مانا جائے, اس کی ہمدردیوں کو بھی دیکھا جائے کہ پرویز مشرف نے اس پاکستانی عوام کو بقول ان کے کہ اگر ڈبو دیا ہے تو ان کو اچھی چیزیں جو عنایت کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کہ انڈیا خوشیاں منا رہا ہے پرویز مشرف کے خلاف, ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ان ٹی وی چینلز کے ذریعے. اب آپ چھوٹی سی بات پہ غور کریں کہ یہ ٹی وی چینلز کیا ہیں. سوشل میڈیا ہماری تو صرف ملالہ کو وہ دکھا رہا ہے. سوشل میڈیا اور ہمارے درمیان جو فاصلے کم ہوئے ہیں وہ فاصلے کم کرنے والا شخص کون ہے؟ پرویز مشرف ہے. اب بات رہی یہ کہ پرویز مشرف ظاہر ہے وہ ہمارا مخالف اور دشمن ملک ہے, وہ ہمارے مخالفوں میں ہے. جیسا کہ پاکستان کا بچہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کبھی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا, اس طریقے سے انڈیا میں بھی یہ لوگ ہر بندہ یہی کہے گا, ہر بچہ یہ کہے گا کہ پاکستان ہمارا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں, یا بقول ان کے جو ہمارے جو لوگ پرویز مشرف کا نام لینے کے لیے تیار نہیں, پرویز مشرف نے اپنی دور آمریت میں پاکستان میں تو کوئی ایسا خون خرابہ نہیں کیا. البتہ انڈیا کی فوج کا یا انڈیا کے سیولین کی جو لاشیں گرائی ہیں وہ بندہ کس طریقے سے کہے گا کہ جی انڈیا بہت اچھا ہے یا انڈیا بہت خراب ہے اور پاکستان بہت اچھا ہے. پاکستان کی مخالفت پرویز مشرف نے کی. انڈیا اگر اس کو مخالف درجے میں لے کے آ رہا ہے تو جب جنرل پرویز مشرف لندن میں تھے
تو انڈیا نے اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے پرویز مشرف کو کیوں مدعو کیا؟ لاکھوں کروڑوں روپے کے ان کی ادائیگیاں کیوں کی؟ ڈبل چارجز کیا ان کو اس وقت یہ چیز نظر نہیں آئی کہ یہ پرویز مشرف ہمارے ملک کے مخالفت میں یہاں تک اس نے ہمیں پہنچا دیا؟ تو آج ہم اپنے مایا ناز قوت جو ان کی مین پاور یونیورسٹی کے طلباء و طلبات ان کو لیکچر دینے کے لیے ڈبل چارجز پہ پرویز مشرف کو لندن سے انڈیا تک ہائر کیا جا رہا. ہاں تو کیا اس وقت انڈیا کو یہ چیز نظر نہیں آئی؟ ظاہر ہے مشرف کے اندر کوئی خوبیاں تھیں تو انڈیا نے اس کو آفر کی. اب رہا سوال زرداری صاحب کو بلا لیں وہ نہیں وہ اب وہ دیکھیں وہ تو ہے ہی غداری نا. وہ اب یہ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ زرداری کو غداری کہا جا رہا ہے, کوئی بندہ اس کا نام لینے والا نہیں. اور مشرف کی زرداری کے ساتھ جو جنگ ہے وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. اب مشرف کو غداری کیس میں مجھے حیرت ہے اس بات کی جناب والا, آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ مشرف کو غدار کیوں کہا جا رہا ہے. وہ مسلح افواج کی حفاظت کرنے والے, مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرنے والے, ان کو 65 سال تک کسی نے غدار نہ کہا. اور جب انہوں نے ملک کی سویلین حکومت میں اپنا کچھ کردار ادا کرنا چاہا تو ان کو دیکھا گیا کہ مشرف اب جو سویلین حکمراں بننا چاہتے ہیں, خواب دیکھنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم یا صدر ہاؤس کس کو اچھا نہیں لگتا, وہاں کا پروٹوکول کس کو اچھا نہیں لگتا. اب میاں نواز شریف نے تو چلو جو کرنا تھا وہ کر لیا. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے مشرف صاحب کے خلاف اقدام اٹھائے, جس دن افتخار چودھری چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان مشرف صاحب سے جا کر ملتے تھے, گلے ملتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, اپنے مطالبات یا اپنی خواہشات کا اظہار کرتے تھے, اس وقت ان کو نظر نہیں آیا کہ میں ایک عامر چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس کیا لینے آ رہا ہوں. آئین بنا رہے تھے, حلف لیا تھا, اس وقت اوتھ لیا جا رہا تھا. ایک سائیڈ پہ صدر پاکستان اور دوسری جانب ہمارے قبلہ محترم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان سے حلف لے رہے تھے. اس وقت ان کو یہ اس چیز کا پتہ نہیں چلا کہ یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ آئین کے خلاف بات ہو رہی. اور آج بچے کے کیس کا کیا ہوا؟ ہاں ارسلان افتخار اب اس پر تو ٹوکرا ڈال دیا, چھپا دیا اس کو کیا ضرورت ہے ظاہر کرنے کی. یہ سب حمام میں ننگے تھے, یہ سب حمام میں ننگے تھے, انہوں نے ننگے ہو کر سب کچھ کرنا چاہا. اب مشرف صاحب نے جب ان پہ سختی کی تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چڈیاں نیکریں پہن کے باہر آ گئے, اور اسی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. ورنہ ایک جج کی کیا اوقات ہے, ایک میرے تیرے جیسے بندے کی کیا ہے. وہ ہمارے ملک کے مایا ناز, وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے ہماری بھی حفاظت کی, ملکوں کی حفاظت کی, دنیا میں مقبول لیڈر ہیں. تو بات بس میں مختصر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ مشرف اپنی جگہ پہ ضرور اچھے ہیں. یہ ان کی جگہ یہ ایک امتحان ہے جو ایک اپنے اس سے وہ گزر رہے ہیں. 2-4 دن کی بات ہے. یہ حالات کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ میری دعا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مشرف صاحب سرخ روح ہو کر ایک دن نکلیں گے اور یہ برساتی مینڈک سارے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. میں پھر آپ سے بات کروں گا جناب والا کہ وہ کہاں گئے عمران خان, وہ کہاں گئے شیخ رشید جو کہتے تھے کہ مشرف از مائی باس, اور وہ کہاں گئے چودھری شجاعت صاحب جن کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلتی تھی. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ چودھری شجاعت صاحب کی بات کبھی کسی کو سمجھ آئی؟ اکا تکا ہی وہ سمجھتا ہے, بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں اس کو بلایا گیا, اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ بندے سمجھ جاتے ہیں کہ مشرف کو کس لیے, مشرف نے اس میں کانفرنس میں چودھری شجاعت کو کس مسئلے کے لیے بلایا تھا. اب جناب ان کے کرتا دھرتا وہ میں آپ کو کیا کہوں, وہ بس کسی خواجہ سرا کا نام لے لیا جائے تو اچھا ہے, چودھری پرویز الہی. وہ نہ ان کی کوئی شکل و صورت ہے, وہ تو ایسے ہی ہے کہ بس حجام کی دکان سے گنجے ہو کے نکلے تازے اور اخباری بیان دینے میں دیر نہیں. خواجہ کا تو پھر بھی سرا ہوتا ہے, ان کا تو کوئی سرا ہی نہیں. اب وہ کہہ رہے تھے ہم مشرف کو 10 بار یونیفارم میں منتخب کروائیں گے. مجھے بتائیں آج وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے؟ یہ سارے حلوہ کھانے والے ہیں, حلوے کا برتن اٹھانے والے نہیں ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مشرف کے حق میں آج روڈ پہ کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ مشرف کے ساتھ ہی سارے لوگ ہوں گے اور یہ باقی جو مینڈک ہیں ان کے ساتھ روڈ پہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ نہیں, اللہ حافظ تو ہے سب کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اللہ ہی حافظ ہے. اور مشرف صاحب بھی جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو. تو اس بات پہ پتہ نہیں کہ آپ لوگوں نے غور کیا نہیں کیا. میں صرف یہ چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. سب سے پہلی بات ہے کہ جمہوریت, جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں, پاکستانی جمہوریت,
گندگی کا ایک ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر, جو پاکستان کی 65 سال سے چلی آ رہی ہے. میں کسی بھی لیڈر کو فرام دا فرسٹ ڈے اور آج تک میں کہتا ہوں کہ جمہوریت اس ملک میں آئی ہی نہیں, نہ ہی اس ملک میں کبھی امپلیمنٹیشن ہوئی. اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا نام ہے, تو اسلام اور جمہوریت دونوں الگ الگ. جمہوریت کی آڑ میں یہ بدماشی, غنڈہ گردی, ٹارگٹ کلنگ, کرپشن کا, ان کو لائسنس چاہیے, ان لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو, اور ان کو اگر وہ لائسنس ان کو مشرف فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی من پسندیدہ لیڈر جو جن کو یہ پاس کر رہے ہیں, پہلے مسترد کر دیا پھر پاس کر رہے ہیں, وہی ان کو یہ فراہم کریں گے. اپنے اپنے اداروں میں یہ مل بیٹھ کے اس کو کھائیں گے, لوٹیں گے, نوچیں گے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کا سرکاری ادارہ ہو, غیر سرکاری ادارہ ہو. یہ ان کا مقصد ہے. اگر آپ اس بات کو میرے اس بات سے ایگری کرتے ہوں تو مین مقصد, مین جنگ یہی ہے. مشرف کے دور میں آپ نے دیکھا تھا سرکاری اداروں میں کیا ماحول تھا, 9 to 5 ہر بندہ اپنی سیٹ پہ موجود تھا. پاگل ہو گئے تھے لوگ کہ یار یہ کون آ کے بیٹھ گیا ہمارے اوپر, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں چوری اور ڈکیتی کے لیے آزادی چاہیے, کرپشن کے لیے. یہ میڈیا تھا کیا مشرف سے پہلے؟ یہ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ زبان مشرف نے ہی ان کو دی ہے. یہ احسان فراموش لوگ اپنے کیفر کردار تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور پہنچیں گے. اور ہم کسی ایک بندے کا فیور نہیں کر رہے, ہمیں چاہیے قابل لوگ. عمران خان جیسا قابل بندہ چاہیے, مشرف جیسا قابل بندہ چاہیے ہمیں. ہم کسی پارٹی کو وہ نہیں کر رہے, ہم عوام ہیں. ہمیں چاہیے مصطفیٰ کمال جیسا قابل بندہ, ہمیں چاہیے نعمت اللہ جیسا, شیخ رشید جیسا کھرا بندہ ہمیں چاہیے, اور ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ ہمیں چاہیے. ان کی مشترکہ حکومت اللہ کرے پاکستان میں آئے اور کوئی پاکستان میں انقلاب آئے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ حافظ.